अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो दर्स है उसका उन्वान है शब मेराज की एक खुशबू। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ़ ले गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह से एक बड़ी अजीब और बेहतरीन सी खुशबू आई थी। वो उसका क़िस्सा क्या है वो आपके सामने हम रखते हैं। ये क़िस्सा इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह अपनी किताब सही इब्न हिब्बान में और इमाम तबरानी ने अपनी किताब मुअज्जम तबरानी कबीर के अंदर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से नकल किया है। बल्कि मुस्नद अहमद के अंदर भी क़िस्सा मौजूद है और मुस्नद अहमद के मुहक्किकीन ने इस किस्से को सही हसन करार दिया है। इस किस्से की सनद को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रात मुझे इसरा कराई गई। इसरा और मेराज ये बड़ा मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात बैतुल्लाह से लेकर के मस्जिद हराम से लेकर के आप मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस तक गए। और ये इसरा और मेराज का जो वाक़या कुरान में भी उसका जिक्र है, हदीसों में भी है। ज़्यादा अहले इल्म कहते हैं कि ये वाक़या रजब में पेश आया है, वल्लाहु आलम, हालांकि उसकी कोई सही सनद नहीं है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा कराई गई तो रास्ते में एक जगह आपको बड़ी बेहतरीन सी खुशबू आई, बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस हुई। तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत जिब्राईल भी थे, खाने काबा से लेकर के मुक़द्दस तक, फिर वहाँ से लेकर के सातवें आसमान तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत जिब्राईल भी थे। तो आपने हज़रत जिब्राईल से सवाल किया कि ये इतनी प्यारी खुशबू जो आ रही है हमने कहीं सूंघा नहीं, आखिर ये किस चीज़ की खुशबू है। हज़रत जिब्राईल ने जवाब में फरमाया, ये फ़िरऔन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। गौर करें, सुनेंगे, फ़िरऔन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। यानी कोई दाया थी, कोई खादिमा थी जो फ़िरऔन के लड़की की खिदमत किया करती थी और वो औरत, उसके बच्चे भी थे, रवायात में 4 बच्चे उसके थे, ये उसकी खुशबू है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल किया कि आखिर उसका किस्सा क्या है। फ़िरऔन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों का किस्सा क्या है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन वो औरत, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये उसी के ख़ानदान की थी, यानी मिस्र ही के क़िब्ती जो थे उन्हीं में से थी, बनु इसराइल में से नहीं थी, इसलिए कि बनु इसराइल के लोग तो हज़रत मूसा पर ईमान लाते ही थे, वल्लाहु आलम, या कि बनु इसराइल से थी, वल्लाहु आलम। लेकिन यह है कि उसकी खिदमत किया करती थी। तो वो फ़िरऔन की बेटी को कंघी कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से कंघी छूटी और ज़मीन पर आ गई, जैसा कि होता है, हो सकता है। जब कंघी जमीन पर गिरी तो उसने कहा बिस्मिल्लाह। जिस तरीके से यह सुन्नत का तरीका भी है कि अगर इंसान को कहीं ठोकर लगे या कुछ हो तो उसे क्या कहना चाहिए, बिस्मिल्लाह। तो क्या कहा उसने, बिस्मिल्लाह। यह कहना था कि फ़िरऔन की बेटी ने कहा कि अल्लाह, यह क्या है, क्या मेरे बाप को तू करे उसके नाम से? तो उसने कहा नहीं, मेरा, तेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह है। और बाद रवायात में है कि तेरा, मेरा, तेरे बाप का और आसमान और जमीन का रब अल्लाह है। उसने कहा, क्या तू मेरे बाप के अलावा भी किसी को अपना रब मानती है? उसने कहा हां। तो वो लड़की कहती है, तब तुम्हें अपने अब्बू से बता दूंगी। अब इस औरत ने सोचा होगा कि अब बात छुपाने से तो कोई फायदा है नहीं, अब मेरी जुबान से उसके सामने निकल गया है,
نکل گیا ہے، جیسا کہ حدیث قرآن میں ہے وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قبل خوف من فرعون. موسیٰ علیہ السلام ایمان لانے والے بہت سے لوگ جو مومن ہوئے تھے تھوڑے سے ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کا خوف تھا. کچھ لوگ مسلمان ہوئے حتیٰ کہ فرعون کی بیوی آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی، ان پر پہلے ہی ایمان لا چکی تھی، لیکن اپنے ایمان کو فرعون سے چھپائے ہوئے تھی. تو اس عورت نے کہا کہ اگر میں ابھی چھپا بھی لیتی ہوں تو یہ بات واضح ہو ہی جائے گی. لہذا اس نے کہا کہ بتا دو. ٹھیک ہے، بتا دو، اگر اس پر راضی نہیں ہوتی ہے تو بتا دو. چنانچہ اس نے جا کر کے اپنے باپ سے اس کا ذکر کر دیا. فرعون نے اس عورت کو بلایا اور کہا کیا تو میرے علاوہ کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، میرا اور آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. میرا، آپ کا اور آسمان اور زمین کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. فرعون نے اسے سمجھایا، اسے روکنے کے لیے اس بات سے رکنے کے لیے کہا، لیکن نہیں مانی. فرعون نے ڈرایا، دھمکایا، قتل کر دینے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں پھری. فرعون نے کہا تیرے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے. بعد اس حدیث میں حدیث میں نہیں، لیکن دوسری جو روایتیں ہیں بغوی وغیرہ کیا، ان کے اندر 4 بچے اس کے تھے. اس نے کہا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے کیجئے، سب کچھ کر ڈالیے، لیکن میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتی، میں اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتی. فرعون نے کہا تب تو ہم تمہیں جلا دیں گے. اس نے کہا کچھ بھی کرنا ہے کیجئے. چنانچہ فرعون نے ایک بڑا سا ڈیگ منگایا. ظالم لوگ لوگوں کو عذاب دینے کے لیے طرح طرح کے سامان تیار کر رکھتے ہیں. وہ ڈیگ منگایا اور ڈیگ کو آگ پر رکھا، نیچے آگ جلا دی. جب دیکھا کہ آگ بالکل روشن ہو گئی اور دیگ بالکل گرم ہو گئی ہے، تب فرعون نے اس کو ڈالنا چاہا، اس کے بچوں کو. لیکن اس سے پہلے اس نے کہا کہ لیکن ایک میری بات بھی مان لیجئے، میری بھی ایک بات مان لیجئے. یہ دیکھیں اس کا حوصلہ، دیکھیے حوصلہ اس کا، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی. حوصلہ دیکھیے. اس نے کہا کہ میری بھی ایک بات مان لیجئے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ آپ مجھے جلا دیں کوئی بات نہیں، لیکن جلانے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈی اور راکھ کو ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو ایک جگہ پہ دفن کیجئے گا. شاید اس کا اشارہ اس طرف ہو کہ تم ظالموں کا جو قبرستان ہے کافروں کا، مجھے اس میں نہ دفن کیجئے گا، الگ الگ نہیں، ہم تمام کو ایک جگہ دفن کیجئے گا. فرعون نے کہا کہ اتنے بات تمہاری مان لیں گے، اس لیے کہ تمہارا حق کی خدمت ہمارے اوپر جو ہے ہم اتنا تو مان ہی لیں گے. چنانچہ جب وہ عورت راضی نہیں ہوئی تو پہلے اس کے ایک بچے کو ڈالا گیا. ساتھیو دیکھیے ماں کی محبت، ماں کے دل میں بچے کی محبت کتنی ہوتی ہے، لیکن وہ جھجکی نہیں. ماں کے سامنے آگ میں تھوڑی دیر کے اندر بچہ جل کر کے راکھ ہو گیا. پھر دوسرے بچے کو ڈالا گیا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ بچے خود ہی آگے بڑھ کر کے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مرنا تو ہے ہی، اب اگر ہم اپنے نہیں کودیں گے تو ہمیں اس میں ڈال دیا ہی جائے گا. چنانچہ 3 بچے اس کے سامنے جل کر کے راکھ ہو گئے. اس کا جو چوتھا بچہ تھا وہ گود میں تھا، دودھ پیتا تھا. اب جب چوتھے بچے کی باری آتی ہے تو ماں پیچھے ہٹی، جھجکی ہے، اس لیے کہ دودھ پیتے بچے کی محبت ماں کے دل میں بہت زیادہ ہوا کرتی، جھجکی. لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، ہر جگہ مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا کر دی، اور وہ بچہ کہتا ہے اے امی جان تو حق کے اوپر ہے،
یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، اے ماں تم مجھے لے کر کے اس آگ میں کود پڑ۔ چنانچہ آگے بڑھی اور اس بچے کو لے کر کے آگ میں کود پڑی، اور وہ بھی جل کر کے راکھ ہو گئی، تھوڑی دیر کے اندر راکھ بن گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، اور روایت سے چلتا ہے کل 6 بچے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ عباس نے 4 بچوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی ماں کی گود میں دودھ پینے کے مرحلے میں جو رہتے ہیں ابھی، یعنی بات کرنے کا کہ لائق نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے جریج ایک عابد تھے، ان کا بچہ ہے، وہ بچہ ہے جس جریج زاہد کے لیے جس بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ ہے، اور تیسرا بچہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس نے گواہی دی تھی، جس نے کہا تھا کہ اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ اور چوتھے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت، ان جو عورت کے کا بچہ جو ہے، اس کا بچہ جو ہے، ان باقی جو ہے ان کے بھی قصے مستقبل میں آئے گا تو ہم آپ کے سامنے شاید رکھیں، لیکن کہنے کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان 4 کا ذکر فرمایا ہے۔ ساتھیوں، یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی، اس پر ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قصہ اپنے نبی کے ذریعے بیان فرمایا ہے، نبی کے ذریعے، آخر اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب جو عجائب قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات تو عجائب قدرت جو دکھانا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے نا کہ یہ خوشبو آ رہی ہے، لاش کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے، 1000 سال پہلے دفن ہوئی ہے، لیکن اس کی خوشبو اللہ کے رسول کو مل رہی۔ دوسرا فائدہ میرے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے دین کے لیے اہل ایمان کی قربانی یہ بہت پرانی ہے، کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ ایک مومن کو اس سے سکون قلب حاصل ہوتا، اور مشکل وقت کو وہ خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے۔ تو اہل ایمان نے جو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، دین کے نام پر جو لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، دین کے نام پر جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو گھر اجاڑا جا رہا ہے، ان کا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ، ظالم لوگ اہل ایمان کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے ہر قسم کا ظلم روا رکھتے ہیں اور جائز رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں دنیا کے ہر آدمی کے لیے انصاف ہے، سوائے مسلمانوں کے، اس کے لیے انصاف نہیں۔ ان کے یہاں دنیا کے ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی گنجائش ہے، صرف مسلمانوں کو اذان دینے کی اور اپنی مسجد بنانے کی گنجائش ان کے یہاں نہیں ہے۔ ان کے دل میں ہر ایک کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ ایک کتے اور بلی کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن اگر رحمت نہیں ہے تو مسلمانوں اور ان کے نبی کے لیے رحمت نہیں ہے۔ ان کے کورٹ کے اندر ہر ایک کو انصاف ملتا ہے، چاہے جس مذہب کا، جس دھرم کا ماننے والا ہو، دہریہ ہو، سب کوئی بھی ہو، لیکن اگر انصاف نہیں ملتا ہے تو کس کو نہیں ملتا؟ ایک مسلمان کو ملتا نہیں ملتا۔ تو یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا امانت دار، اتنا لوگوں پر خرچ کرنے والا، اتنا لوگوں کی خدمت کرنے والا اور کون رہا ہوگا؟ لیکن عرب کے لوگ ان کے دشمن کیوں بنے؟
یہود آپ کے دشمن کیوں بنے؟ صرف اس لیے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ منت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظالموں کی آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئے اور پرانے ظالم ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اس زمین کو تنگ کرتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کی اور ایمان کی جب لذت کسی کو مل جاتی ہے تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ ساتھیوں دنیا کا بڑے سے بڑا عذاب بھی ان کے سامنے ہیچ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے کہیں پڑھا ہے۔ حضرت بلال کو کیسی اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی، ذرا دیکھیں کتنی تکلیف دی جاتی تھی، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو سن کر کے ہماری آپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس لیے جب ان سے پوچھا گیا کسی نے، بعد میں جب مدینہ منورہ آئے، آخر آپ ایک غلام ہوتے ہوئے اتنی بڑی اذیتیں اور تکلیفیں کیسے برداشت کر لیے؟ حضرت بلال نے کیا کہا کہ ایمان کی حلاوت اور یہ دنیا کا عذاب جب دونوں ٹکرائے ہیں تو ایمان کی حلاوت اس کے اوپر غالب آ گئی، اس لیے ہم نے بڑی خوشی سے اس کو برداشت کر لیا ہے۔ تو اس عورت کو دیکھیں، اسے ایمان کی لذت جو حاصل تھی، ایمان کی جو دولت، ایمان کی چاشنی جو اس کو ملی ہوئی تھی، اسے یہ نہیں کہ پکڑ کر کے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، نہیں، اس نے خود ہی اپنے بچے کو لیا اور آگ میں جا کر کے کود پڑی۔ اسے اپنے بچوں کے جلنے پر جو ایک ماں کو اذیت پہنچ سکتی ہے، اللہ کی قسم اپنے بچے کی ایک انگلی کو جلتے ہوئی ہی ماں نہیں دیکھ سکتی، چھ جائے کہ پورا بچہ آگ میں کود پڑے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہی تھی اس کے عوض ہمیں جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج ایک شخص اپنے بچے کو امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے؟ حالانکہ مارتا ہے تو گویا اپنے جسم کے اوپر وہ چھڑی چلا رہا ہے، لیکن مارتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بچے کا مستقبل اسی میں۔ تو یہ چیز جب عثمان نے سوچ لیا کہ یہ جو آگ میں جل جائے گا، اس کے بعد ہمیں اللہ کتنا کچھ دینے والا ہے۔ علی کل حال، پانچواں فائدہ، والدہ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اس کے دودھ پیتے بچے کی ہوتی ہے۔ بڑے بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے کی جو محبت ہوتی ہے، بلکہ جو بچہ جتنا کمزور رہا کرتا ہے، جو بچہ جتنا مجبور رہا کرتا ہے، اللہ کی قسم ایک بچہ ہاتھ پیر سے چلنے پھرنے پکڑنے سے مجبور ہو، لیکن ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ مرے، چاہے کہ میرے سامنے ہو رہے۔ اسی لیے قیامت کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اسے بھی چھوڑ دو گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی تذہل غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی اپنے بچے کو بھی۔ حالانکہ یہ ماں اور بیٹے کا ایسا تعلق ہے کہ ماں کوئی کام کرتی رہتی ہے، بچہ سو رہا ہے، جب بیدار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید بچہ جگ گیا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے بچے تینوں اس عورت کے کودے، وہ نہیں جھجکی، لیکن جب دودھ پیتے بچے کا معاملہ ہے تو پیچھے ہٹ گئی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بندہ اس دنیا میں جیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی قسم کا بدلہ دیتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں شراب پینے کا عادی رہے گا، اگر جنت میں جائے گا تو جنت کی شراب اس کو نہیں ملے گی۔ اگر دنیا میں ریشم پہننے کا عادی رہا تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں۔ اسی طریقے سے عورت کے بارے میں دیکھیں، اس دنیا میں لوگوں نے اس عورت کے جلنے کی بو محسوس کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض اسے کیا بدلہ دیا کہ مرنے کے بعد اس کے سے خوشبو آ رہی ہے۔
خوشبو آ رہی, ذرا دیکھیں لوگوں نے اس دنیا میں کیا محسوس کیا, وہ محسوس کی نا, لیکن آخرت میں اللہ نے اسے کیا دیا, بلکہ برزخ میں اس سے خوشبو ہو رہی. اسی طریقے سے ساتھیوں, ساتواں فائدہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل عزت کیا ہے. اسلام کی اور دین کی عزت ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے. اس دنیا میں ظالم بادشاہ کے سامنے اس عورت نے اپنے کو ذلیل نہیں کرنا چاہا, ذلیل نہیں کرنا چاہا. بادشاہ نے اپنے حساب سے اسے جلا دیا, لیکن وہ اس کے منہ چڑھا کر کے گویا جلی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور آگ میں جا کر کے کود جا رہی ہے. ہم اور آپ اپنی اس عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے منور کیا ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا ہے, بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل حیران ہے کہ ایسا ہوا تو کیسے ہوا. یہ ہماری آپ کی عقل نہیں سمجھ سکتی. اگر سمجھ سکتی ہماری آپ کی عقل کب, جبکہ ہمارے دل میں ایمان ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اس عورت نے محسوس کیا کہ اصل عزت کہاں کی ہے, آخرت کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کو تو چھوڑ دیجئے, جنت کو تو چھوڑ دیجئے, عالم برزخ میں اسے ایک عزت کیا دی ہے کہ اس کی لاش سے اللہ کے رسول ہزارہ سال کے بعد جب گزرتے ہیں تو آپ کو خوشبو محسوس ہو رہی, ایسی خوشبو جو دنیا میں سونگھی نہیں گئی ہے. آٹھواں فائدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اس نے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی. جیسے ایک سے زائد بار اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے, یہ قدرت ہے کہ اس کو گویائی دے سکتا ہے. نویں چیز, اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان کے اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. دیکھیے یہ عورت جھجکی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ثابت قدم رکھا. کیوں؟ اس بچے کو گویائی عطا کر. اسی بچے نے کہا کہ ماں, دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے, آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. یہ بات کہنا تھا کہ ماں آگ میں کود پڑتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے, اور یہ مدد ہے کہ دین پر اس کا انتقال ہو. چھٹا فائدہ ساتھیوں, اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو دنیا کی پریشانی, دنیا میں بھوکے رہنا, دنیا میں فقیر رہنا, دنیا میں مجبور رہنا قبول کر لینا چاہیے, لیکن روزی کے لیے ناجائز ذریعہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج فجر کے لیے اٹھنا خاص طور پر ٹھنڈے علاقوں میں بڑا مشکل ہے. دیر تک ہم جاگتے ہیں, کام کرتے ہیں, نیند کو قربان کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ جو ہمیں تکلیف ہو رہی آخرت کے مقابلے اس کی وجہ ہمیں تکلیف ہوگی اسے بہت ہلکا. آخری چیز, آخرت کے لیے کیا چیز مفید ہے, اس کا مطالبہ کسی ظالم سے کیا جا سکتا ہے. اس عورت نے مطالبہ کیا اور ظالم نے اسے قبول کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے, اپنی رحمتوں سے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے.